अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। कुछ अहम तरीन सियासी डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान में, उनके ऊपर बात करेंगे। और हुकूमत को खबरें दे दी गई हैं कि बस जी आपका जो खेल था वो अब ख़त्म हो चुका है, आपका मैच ख़त्म हो चुका है, आपने जो कुछ मैच खेलना था वो एनफ हो गया है। इसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा आज़ाद अदलिया पे थोड़ी सी बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान में जो इमरान खान साहब अपनी अवाम राब्ता मुहिम चला रहे हैं उसके ऊपर, और जो बहावलपुर का सबसे अहम तरीन जलसा उसके ऊपर बात करेंगे। और आज फैसलाबाद में जलसा होने जा रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये 3-4 चीजें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, खबरें ये आ रही हैं कि ये बात हुकूमत को बता दी गई है कि जो आपने मुकदमा किया दहशतगर्दी के इल्जाम में इमरान खान साहब के ऊपर, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये बात इमरान खान साहब ने भी बताई थी और उनके जो क्या कहते हैं कानूनी जो माहिरीन थे उस टाइम भी उन्होंने बताई थी, मगर दोबारा कुछ मुक्तदर लोगों ने, कुछ ताकतवर लोगों ने ये चीज बता दी है। और आला अदलिया जो है, उनके जो फैसले हैं, उनकी जो क्या कहते हैं आपको नजर आ रहे हैं, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और वो अपने आजाद फैसले करते हुए नजर आ रही है। तो आला अदलिया की जानिब से भी ये चीज बावर करा दी गई है कि जो लोअर क्या कहते हैं अदालतें हैं, जो लोअर अदलिया की जो क्या कहते हैं रजिस्ट्रीज हैं, उनके फैसलों को भी क्या कहते हैं आगे लेकर नहीं चला जाएगा, क्योंकि ये बेबुनियाद किस्म के फैसले क्या कहते हैं वो बनाए जा रहे हैं केसेस। ये चीज थी, इन फैसलों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक वक्त आएगा कि जब इन तमाम जो लोअर क्या कहते हैं रजिस्ट्रीज हैं, जो लोअर आप समझ लें अदालतें हैं, उनके तमाम फैसलों को एक टाइम आएगा और उसके ऊपर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन फैसलों को उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। ये बात नून लीग और हुकूमत के जो ज़राए हैं उनको ये बात बता दी गई है। इस वक्त जो उनके कानूनी माहिरीन हैं उनकी राय भी इसमें शामिल है, कोई शक नहीं है। जो कानूनी माहिरीन हैं वो उनको बताते हैं, जो रिटायर्ड जजेस हैं उनकी भी जो क्या कहते हैं मीडिया टॉक्स होती है, वो जब अपने एनालिस्टिकल आइडियाज दे रहे होते हैं वो चीजें बता रहे होते हैं कि किस केस में कितना दम है और ये केस कितनी मतलब क्या कहते हैं पावर रखता है, कितना लेवल तक जा सकता है। तो ये चीज जो इतलात आ रही हैं उसके हवाले से तो ये है कि जो मामलात देखने को मिल रहे हैं, जो सूरत इस टाइम पैदा हो रही है, वो सारी एकदम लपेट दी जाएगी। किसी हद तक इन चीजों को वो कंट्रोल कर भी रहे हैं, खास करके अदलिया के ये मामलात बढ़े नहीं। अदलिया हमारी आजाद है, इसमें कोई शक नहीं है, और आजादाना अपना रोल अदा कर रही है। वो किसी के इस वक्त कंट्रोल में नहीं है और इस बात का शक भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले आ रहे हैं वो भी आप देख लें, बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक। खास करके जो मीडिया पर पाबंदियां लगाई गई हैं, जैसे कि ARY का फैसला आया है, इससे आपको आइडिया हो सकता है कि उसके ऊपर से पाबंदी हटा दी गई है। जो गैर कानूनी काम थे उनको एक बार बहाल कर रही है कि ये जो एक साजिशी माहौल था, जो एक सियासी इंतकाम की सूरत में चीजों को क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्ट किया गया था, उसको दोबारा रिमूव करके री बहाली में लाया जा रहा है, दोबारा रिहैबिलिटेट किया जा रहा है। ठीक हो गया। तो इससे ये चीज तो वाज़ेह होती है कि अदलिया जो है, अदालतें जो है वो अपने फैसले खुद कर रही हैं। कोई शख्स, कोई पावर, कोई ताकत उनके फैसलों में इन्वॉल्व नहीं हो पा रही। ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर आजादाना फैसले कर रही हैं हमारी पाकिस्तान की अदालतें। तो जो लोग ये बात करते रहे हैं, यकीनन उनकी
یقیناً ان کی بنیاد قانونی ماہرین کی رائے ہے، اس کی بنیاد ریٹائرڈ ججز ہیں، وہ لوگ جو بہت ہی معاملہ فہم ہوتے ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں، جو یہ باتیں کرتے آ رہے ہیں کہ جی اب آہستہ آہستہ معاملات کو سمیٹ دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا کسی نہ کسی حد میں، ان کو یہ جو چھوٹے جھوٹے فیصلے ہیں ان کو اٹھا کے عدالتوں سے باہر پھینک دیا جائے گا، ٹھیک ہوگا، اور ان کے اوپر جو بڑی عدالتیں ہیں، جو جیسے سپریم کورٹ ہوگی، جیسے کیا کہتے ہیں ہائی کورٹس ہوگی ہیں، یہ ان فیصلوں کو خود اپنے ٹیک اوور کریں گی اور ان فیصلوں کو سائڈ پہ رکھ دیا جائے گا۔ یہ جھوٹے کیا کہتے ہیں کیسز جو ہیں مقدمے، جیسے کہ دہشت گردی وغیرہ کے ڈال دیے گئے اور بہت سے ہیں، تو یہ بات تو حکومت کو بتا دی گئی ہے، جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب تو بہت ہی زیادہ ناراض ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بہت زیادہ ناراض نظر آ رہے ہیں۔ وہ کس طرف موو کریں گے، اب چیزوں کو کس طرف لے کے جائیں گے، اور عمران خان صاحب کو کس طرح کاؤنٹر کریں گے۔ اب ظاہر ہے عمران خان صاحب اس ٹائم فل فارم میں، اور عوام ان کو فل چارج کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو نواز شریف صاحب کی اب جو کیا ہے موو ہے، وہ نئی موو کیا ہوگی یہ دیکھنی ہے۔ ان کی کوشش یہ تھی، جو پرانی موو ہے جو ابھی بھی چل رہی ہے، کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو نائل کیا جائے، جب عمران خان صاحب نائل ہو جائیں تو پھر ہم ان کے ساتھ بارگیننگ کریں، بیٹھ کر ان کے ساتھ بارگیننگ کریں اور کہیں گے جی دیکھیں جی اب آپ بھی نائل ہو گئے، نواز شریف صاحب بھی نائل ہیں، دونوں ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ گئے ہیں، اب دیکھیں جی اس مسئلے کا کوئی حل نکالتے ہیں، اور جو اور بھی نائل ترین شخص ہیں جو بھی مطلب کہ جیسے جہانگیر ترین ہو گئے اور بھی دو تین ہیں، ان کا بھی بیچ میں مسئلہ آٹومیٹیکلی حل ہو جائے گا۔ تو یہ تو ان کی پہلی موو تھی جو ابھی تک چل رہی ہے، مگر عمران خان صاحب نے اس بات کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا، جھکنے سے انکار کر دیا، بالکل انہوں نے کہا کہ میں کٹ جاؤں مر جاؤں، موت کا مجھے کوئی خوف نہیں ہے، مگر کوئی بارگیننگ نہیں ہوگی، کوئی NRO نہیں دیا جائے گا۔ اس پر حکومت نے عمران خان صاحب کے اوپر دہشت گردی تک کی دفعات لگا کر پرچے کاٹے گئے ہیں، یہ آپ کو پتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی توہین عدالت کے بھی معاملے کو میڈیا میں بہت کیا کہتے ہیں ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے، جس کے اوپر ان کو کیا کہتے ہیں 7 دن کا ٹائم دیا گیا کہ دوبارہ آپ جواب جمع کرائیں، اور اس کا جواب دینے کے لیے انہوں نے کیا کہتے ہیں 12 ستمبر تک عدلیہ نے عدالت نے عمران خان صاحب کو ٹائم دیا ہے۔ جو صورتحال نظر آ رہی ہے، یہ بات حکومت کو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ عمران خان صاحب نائل نہیں ہو سکتے، ان کی تمام چالیں ناکام ہو چکی ہیں، جتنے وہ میچ فکس کرنے کی کوشش کر رہے تھے تمام ناکام ہو چکے ہیں۔ نواز شریف تاحیات نااہلی کا دھبا اپنے آپ سے اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے، کیونکہ ان کی ابھی جو 5 سال کی جو نااہلی ہے وہ اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو 5 سال تو ان کو ہو گئے تقریباً، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو تاحیات نااہلی کا دھبا میرے اوپر لگایا گیا ہے اس کو ہٹا دیا جائے۔ اور مجھے ایک ان کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں، اس میں بھی انہوں نے یہ چیزیں پاور کرائی ہیں کہ مجھے وزیر اعظم نہیں بننا، مجھے اب کوئی سیاست میں نہیں آنا، مجھے کسی سیٹ اپ پہ پلیٹ فارم پہ بھی سیاست میں نہیں آنا، میں بس یہ جو دھبا ہے نا نااہلی کا، تاحیات نااہلی کا، یہ کسی طریقے سے میرے سے ہٹ جائے۔ اب ظاہر ہے جب تاحیات نااہلی کا دھبا ہٹ جائے گا تو وہ دوبارہ پارٹی کی صدارت بھی سنبھال سکیں گے، وہ اب تو صدارت کیا کہتے ہیں شہباز شریف کے ہینڈ اوور ہے، اور وہ ان کو پارٹی بھی جاتی ہوئی اپنے ہاتھ سے نظر آتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ الیکشن بھی لڑ پائیں گے، اور یہ ساری چالیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی مجھے کسی طریقے سے نااہلی کا دھبا میرے سے ریموو کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو بس اس کے لیے جو مرضی ہو جائے۔ پھر آگے چلتے ہیں بہاولپور کے جلسے کے اوپر، جو مین اہم چیز ہے، عمران خان صاحب نے اہم ترین تقریر کی ہے، جیسے کہ انہوں نے سرگودا میں کی، جیسے کہ انہوں نے گجرات میں کی، بہت بڑا اجتماع تھا، تاریخی جلسہ تھا، سٹیڈیم پورے کا پورا بھر چکا تھا، باہر بھی لوگ تھے، زیادہ تعداد میں موجود تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر اسلام آباد کو وارننگ دی، مجھے دیوار کے ساتھ مت لگائیں،
میں احتجاج کی کال دینے کے بالکل قریب آ چکا ہوں. یہ ان کی جو بات تھی اس سے وہ نظر آ رہا تھا. میں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا. میں ابھی تک کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان میں حالات خراب نہ ہوں، اور اگر یہ سازشیں جاری رہیں اور اسی طرح آپ انتخاب کی طرف نہ گئے اور ہر اس شخص کو جس کو آپ نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے اس کو بچانے کی کوشش کرتے رہے، اس کو مزید آگے مسلط رکھنے کی کوشش کرتے رہے، تو پھر میں کال دوں گا، اور یہ کال آخری کال ہوگی، اور آپ کو اسلام آباد میں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. چیزیں اب اس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. جو عمران خان صاحب کے علم میں آ رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ مجھے کسی نہ کسی طرح سے پہلے ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اب یہ مجھے دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں سازشیں کر کے، جن سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسی چیزیں ان کے علم میں اب آ رہی ہیں. ایسا ہے عمران خان صاحب کی ٹون اب بہت سخت ہوتی جا رہی ہے. آپ نے سرگودا کے جلسہ میں دیکھا، آپ نے گجرات کے جلسے میں دیکھا، اب آپ نے بہاولپور کے جلسے میں بھی دیکھا. عمران خان صاحب کی ٹون وہ فلیکسیبل نہیں رہی جو پہلے تھی، اب مزید سٹرونگ ہوتی جا رہی ہے، اور ان کا لہجہ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ عمران خان آ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ آ رہا ہے اسلام آباد کی طرف، وہ بالکل اس مقام پر پہنچ چکا ہے. عمران خان صاحب کا لہجہ، عمران خان صاحب کی ٹون، جہاں پر مزید انتظار نہیں ہوگا. وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو مزید انتظار کروا کر ملک اور قوم کو اب نقصان کی طرف مزید دھکیلا جائے گا. پہلے تو میں آپ کو چند پوائنٹس ان کی تقریر کے بتا دوں جو بڑے اہم تھے، جو انہوں نے پہلے بھی 2-3 جلسوں میں کہے ہیں. جتنا آپ مجھے دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں گے اتنا میں ابھر کے آؤں گا. میں ڈرنے والا نہیں ہوں، میرے ساتھی ڈرنے والے نہیں ہیں. آپ نے تشدد کر کے دیکھ لیا، آپ نے 25 مئی والا سین کر کے دیکھ لیا، اس کے بعد آپ نے شہباز گل کو تشدد کر کے دیکھ لیا، آپ نے سب کو پکڑ دھکڑ کرنی تھی جو بھی کر کے دیکھ لی، پرچے کر لیے، صحافیوں پر بھی تشدد کیا، ان کو بھی گرفتار کیا، ان کے اوپر بھی جھوٹے مقدمات درج کیے، ٹی وی چینلز میڈیا پر پابندیاں لگائیں، ٹی وی چینلز کو کیا کہتے ہیں کیمرہ کی جانب سے بند کیا گیا، ان کے اوپر بھی پریشر ڈالا گیا. پھر یہ چیزیں ساری کر کے آپ نے دیکھ لی ہیں، آپ سے جناب اب کچھ نہیں ہو پا رہا، تو اس لیے آپ مجھے ناک آؤٹ ٹیکنیکلی تو نہیں کر پا رہے، تو اب میری یہ آخری کال ہوگی. اس کے بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمران خان صاحب نے تعریف بھی کی، اسپیشلی اسلام پیش کیا اے آر وائی کی بحالی کے حساب سے. اے آر وائی کی بحالی کے لیے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کا جو ہائی کورٹ ہے اس کا جو فیصلہ ہے بڑا خوشائن ہے. بال پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پریشر میں بال ایک خاص قسم کا پریشر کریٹ کیا جا رہا ہے. جیسے ہی عمران خان صاحب کا جلسہ تقریر شروع ہوتی ہے اور بال کوئی کوریج کو بند کر دیا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں نشریات کو، اور جو پھر رات کو 2-3 بجے پھر کھول دیا جاتا ہے. یہ چیزیں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں. مگر بہت ہی تفصیلاً عمران خان صاحب نے ایک تقریر کی ہے، نوجوانوں کو تیار رہنے کی ہدایت کی ہے، ٹائیگر فورس جوائن کرنے کی ہدایت کی ہے، اور بتایا ہے کہ گھر گھر جائیں، میرا پیغام پہنچائیں اور اسلام آباد آنے کے لیے تیار رہیں. میں ابھی تیاری کر چکا ہوں اور جلد ہی آپ کو اسلام آباد کی طرف کال دوں گا. ایک ہی میری کال ہوگی اور آخری کال ہوگی، اور اس میں حکومت کو موقع نہیں دیا جائے گا. جس جگہ پر بھی حکومت اس ٹائم کھڑی ہے، جو بھی صورتحال ہے، ان کو پھر منہ چھپانے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی، سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی. عمران خان صاحب نے یہ چیزیں بڑی کلیئر کٹ بتا دی ہیں. عمران خان صاحب نے کہا
کہ مجھ پر دہشت گردی کے پرچے کاٹے گئے بے بنیاد الزامات لگا کر، صرف ایک تقریر کے اوپر کہ میں نے کہا کہ جی میں قانونی کارروائی کروں گا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے تشدد کی اجازت دی، مگر میرے اوپر دہشت گردی کے پرچے کاٹ دیے گئے۔ اب وہ لفافے اور لفافیاں کہاں ہیں جو خاموش بیٹھے ہیں، جو عمران خان صاحب پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے تھے 3.5 سال 4 سال، اور آج وہ مہنگائی پر خاموش ہیں، حکومت کی ناکامیوں پر خاموش ہیں، سیلاب زدگان کے بارے میں وہ خاموش ہیں، حکومت ان کے لیے کچھ نہیں کر رہی، اور لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے کوئی لفافہ لفافی کھڑا ہو یا نہ ہو، چاہے میڈیا کے اوپر جتنا مرضی پریشر ڈال دیا جائے گا، اور خاص کر کے جو عمران خان صاحب کا بیانیہ وہ سر جڑ کر بول رہا ہے اس ٹائم۔ 40 سال سے جو لوگ عمران خان صاحب کو جانتے ہیں، جنہوں نے عمران خان صاحب کی جدوجہد دیکھی، کوشش دیکھی، لگن دیکھی، جنہوں نے عمران خان صاحب کو ورلڈ کپ جیتنے سے لے کر آج تک دیکھا، اس میں عمران خان صاحب نے شوکت خانم بنایا، نمل یونیورسٹی بنائی، سیاست پاکستان میں کی، کاروبار پاکستان میں کیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا پاکستان کی خاطر، پیسہ سارا پاکستان میں لے کے آیا، جینا مرنا پاکستان میں، گھر پاکستان میں۔ جو لوگ یہ چیزیں ساری جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں، وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹنے والے، چاہے آپ تشدد کر لیں، چاہے 25 مئی والا واقعہ کئی بار دوہرا لیں، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، الٹا آپ اپنی مقبولیت دن بدن کھوتے جائیں گے عوام کی نظروں میں۔ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج عمران خان صاحب فیصلہ آباد جلسہ کرنے جا رہے ہیں، تقریباً 5-6 بجے کے قریب ان کا جلسہ خطاب کا جو ٹائم ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تیاریاں بھرپور ہیں، پاکستان بہت سے لوگ آئیں گے۔ فیصلہ آباد اسٹیڈیم جو ہے کرکٹ اسٹیڈیم، اس میں جلسے کا کیا کہتے ہیں سسٹم لگایا گیا ہے، سارا سیٹ اپ لگایا گیا ہے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ میں نیکسٹ ویلاگ میں بات کروں گا اور ساتھ کچھ اور چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔